55 साल के बाप ने 18 साल के बेटे का जमीन पे रखा और रख करके अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, और उसके बाद मौला हुसैन पाक ने जैसे ही चाहे वो नेजा निकाला, इब्ने असाकिर कहते हैं कि नेजे की नोक पर इमाम अली अकबर के दिल का टुकड़ा निकल आया। 6 महीने के मासूम बच्चे, वो भी कौन सा बच्चा जिनके नसब में कोई शक नहीं, जिनके खानदान में कोई शक। मिराज पे नाना गए, सवारी पे बैठ रहे थे तो जिब्रील ने रिकाब थामी। नाना अली जाते थे तो हसन हुसैन रिकाब थामते थे, हसन जाते थे तो हुसैन रिकाब थामते थे। अब हुसैन जा रहा है, अफसोस जहरा के जाए की रिकाब थामने वाला अब कोई नहीं। हसन की शहादत के बाद सारे आवान व अंसार, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के 2 बेटों की शहादत हुई, हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के भाइयों की शहादत हुई। इस तरह से एक एक करके सब ने जामे शहादत नोश किया। अब वो खैमे जो भरे हुए थे वो सब खाली हो गए और उनमें अब चंद नफूस बचे। जब अब्दुल्ला इब्ने हसन यानी इमाम हसन के बेटे हजरत अब्दुल्ला की जब शहादत हो गई तो उस वक्त हजरत इमाम कासिम जो इमाम हसन के बेटे थे वो अपनी माँ के पास गए, कहने लगे अम्मी मेरा भाई शहीद हो गया, मेरे कई चच्चे शहीद हो गए, अवान व अंसार शहीद हो गए, आप एक काम करें, चचा जान से कहें कि वो मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दें। हजरत इमाम हसन की बीवी और इमाम कासिम की अम्मी हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आई, कहने लगी कि आप से मेरी गुजारिश है कि मेरे बेटे कासिम को आप मैदान में जाने दें। इमाम ने सर झुका करके खामोशी इख्तियार फरमाई। थोड़ी देर वो खड़ी रही और चली गई, इसलिए कि उनका खेमा अलग था, ख़वातीन के खेमे अलग अलग थे, इमाम हुसैन का खेमा अलग था। इस तरह से अभी भी उसकी जो है वो हयात किसी न किसी एतबार से मैदान करबला में मौजूद है। इमाम जब खामोश हो गए तो वो चली गई। इमाम कासिम ने पूछा क्या हुआ अम्मी? कहा वो तो कोई जवाब ही नहीं देते। वो आए, आने के बाद जो है इमाम कासिम ने सरकार इमाम हुसैन से कहा चचा मुझे मैदान में जाने दें। फरमाया नहीं, तुमने नहीं जाना है, तुम्हारा भाई छोटा है, छोटे का मुस्तकबिल किसने देखा? हसन मुसन्ना छोटा है, उसका मुस्तकबिल किसने देखा? मेरे भाई की निशानी हो, अगर तुम कट गए तो मेरे भैया की नस्ल किससे चलेगी? तुमने नहीं जाना। हज़रत इमाम कासिम सैयदा ज़ैनब के पास जाके कहते हैं फूफी आज कासिम यतीम हो गया। हज़रत ज़ैनब से इमाम कासिम ने कहा फूफी आज आपका कासिम यतीम हो गया। फूफी ने सर पे हाथ फेरा, कहा मेरे लाल दिल को छलनी न कर, आज ऐसी बात क्यों कहता है? कहा फूफी जिस दिन से मेरे अब्बा की शहादत हुई थी उस दिन से लेके आज तक मेरे चचा ने मुझे एहसास नहीं होने दिया था कि कासिम यतीम है। जुमले मुकम्मल होने से पहले मुराद पूरी कर देते थे। कभी मैंने अपने चचा से ना नहीं सुना था, फूफी आज मैंने अपने चचा से ना सुना है। मुझे आज एहसास हुआ मेरा भी बाप जिंदा होता तो वो मुझे मैदान में जाकर शहीद होने की इजाजत दे देता। ऐसे में इमाम कासिम बेचैन हुए और बेचैन होकर के आपने अपने वजूद पर जो है बेकरारी से हाथ मलना शुरू किया। तो आपके बाजू पर एक तावीज बंधा हुआ था, उस पे हाथ पड़ा तो जैसे इमाम कासिम को गोया के गुजरा हुआ जमाना याद आ गया और इमाम कासिम अला जद्दी व अलैहि सलाम ने फौरन वो दिन याद किया जो दिन 28 सफ़र का दिन था। और इमाम हसन मुज्तबा जब उल्टी करते थे, कह करते थे तो उसमें आंतों के टुकड़े कट कट के निकलते थे। लेकिन उस वक्त जब आंतों के टुकड़े कट कट के निकलते थे तो इमाम ने अपने बेटे हज़रत कासिम से कहा था कासिम कागज़ और कलम ला, कुछ लिख कर देना चाहता हूँ। उस मुसीबत में भी जब टुकड़े आंतों के कट कट के निकल रहे थे तो आपने कागज़ और कलम मंगा कर कुछ लिखा। कहा बेटा जब तुझ पे बहुत बड़ी मुसीबत आए उस वक्त ये मेरी तहरीर खोल के पढ़ना, इसको अपने बाजू पे बांध लिया था। शहादत हसन के बाद से लेकर मैदान करबला में पहुंचने तक चचा ने कभी मुसीबत देखने ही नहीं दी।
امام حسین نے کبھی انہیں غم دیکھنے ہی نہیں دیا، اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، اپنی اولاد سے زیادہ انہیں خوشیاں عطا کی. لیکن آج جب نہیں کہا نا تو کہا کہ آج مصیبت آ گئی، اور وہ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، مضمون یہ تھا، میرے بیٹے میرے دل کے چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھے یقین ہے کہ تو آج میدان کربلا میں ہے اور میرے بھائی حسین کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. میرا حکم ہے کہ میرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دے اور شہید ہو جا. امام قاسم یہ تحریر لے کر اپنی پھوپھی سے کہتے پھوپھی دیکھو اب مجھے کون روک سکتا ہے. المختصر یہ وہ تحریر امام حسین کو دکھائی گئی. امام تحریر دیکھ کر بہت روئے. امام تحریر دیکھ کر کہا کہ اب میں اپنے بھائی کی روح کو ناراض نہیں کر سکتا، جاؤ. جب قاسم کو میدان میں بھیجا جا رہا تھا، ابن جریر طبری کے بیان کے مطابق، اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، بیان کے مطابق جب ان کے سر پہ امامہ باندھا گیا، قاسم کے سر پہ امامہ باندھا گیا، ان کی امی باندھ رہی تھی امامہ، امام قاسم کے سر پہ جو امامہ باندھا جا رہا تھا اس میں بھی پیون لگے ہوئے تھے. پیون والا امامہ ایک ماں اپنے بیٹے کو باندھ رہی تھی، اور جو جوتے اس وقت امام قاسم نے پہنے تھے، ابن جریر لکھتے ہیں، حمید ابن مسلم کی روایت بیان کرتے ہوئے کہ وہ اس طرف لشکر میں تھا اور دیکھ رہا تھا کہ امام قاسم کے امامے پر پیون، کپڑوں پر پیون، اور الٹے پیر میں جو جوتا تھا اس کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا. لیکن ابن مسلم کہتا ہے کہ اس کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی چمک کی وجہ سے کربلا کے ذرے جگمگانے لگے. اتنا خوبصورت تھا وہ جوان جسے قاسم کہتے ہیں. اور پھر امام علی مقام نے امام قاسم کو گھوڑے پہ سوار کر کے میدان کی طرف روانہ کیا. امام قاسم جب میدان میں آئے تو آنے کے بعد ان کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آ کر کے ان کا مقابلہ کرتے. آپ نے اعلان کیا، میں حسن کا بیٹا ہوں اور علی کا پوتا ہوں. جب گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا تو ان کی امی نے کہا تھا، قاسم دنیا تیرے باپ کو بزدلی کا تانا نہ دے، دنیا یہ نہ کہے کہ حسن کو جنگ کرنے نہیں آتی تھی، جا کر کے اس داغ کو دھل دے کہ تو کسی بہادر باپ کا بیٹا ہے. امام قاسم چلے اور چلنے کے بعد جب گئے تو سامنے کسی میں ہمت نہیں تھی. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر کو اٹھا کر دیکھے. ابن جریر طبری اس شخص کا نام ہے کہ جس کی تفسیر بھی لوگوں کے درمیان ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے. یہ ابن جریر اس ہستی کا نام ہے. ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ کسی میں ہمت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، اور وہ کہہ رہے تھے میں علی کا پوتا حسن کا بیٹا ہوں، آؤ کون مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے. کوئی نہیں آیا. تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی نے کہا، ابن سعد تو آ نکل کر، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو تو مجھ سے مقابلہ کر. 3 دن کی پیاس ہے، چوتھا دن شروع ہو چکا ہے، چوتھا دن بھی چڑھنے لگا ہے. ایسے میں آپ جو ہے مبازرت طلب فرما رہے ہیں. ابن سعد نے دیکھا کہ یہ تو حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے. اس نے ارزق نامی پہلوان کو کہا کہ تو جا، اس لیے کہ تو 10,000 روپے تنخواہ لیتا ہے یزید سے، اس لیے تو نے جانا ہے. اس نے کہا یہ چھوٹے بچے سے میں کیا جنگ کروں گا، یہ مجھ سے کیا جنگ کرے گا. اور اس کے بعد کہا کہ مجھے جانا جو ہے اس کے سامنے میری توہین ہے، اس لیے کہ میں 1000 لوگوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں، اس بچے کے سامنے مجھے بیچ کے میری توہین نہ کر. اس نے کہا وہ بچہ دکھ رہا ہے تجھے، لیکن وہ علی کا بچہ ہے، تجھے نہیں پتا ہے، وہ علی ابن ابو طالب کا پوتا ہے، تجھے نہیں پتا ہے. اس نے کہا دیکھ میرا ایک ہی بیٹا اس کا کام تمام کرے گا. اس نے ایک بیٹے کو بھیجا. امام نے بلا مبالغہ ایک تلوار میں ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے. اس کے بعد اس نے دوسرے کو بھیجا، دوسرے کے بھی ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کیے. تیسرے اور چوتھے کا انجام بھی یہی کیا. آخر کار وہ مست ہاتھی کی طرح جب امام کی طرف بڑھا تو حضرت امام علی مقام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرے قاسم کے سامنے اب ارزق آ رہا ہے، 1000 سے جو اکیلے لڑ سکتا ہے وہ آ رہا ہے. امام نے سر سجدے میں رکھا، اللہ میرے لال کی لاج رکھنا،
ابھی امام یہ دعا ہی کر رہے تھے کہ حضرت امام قاسم نے کہا چچا سجدے سے سر اٹھائے، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، میں نے ارزق کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، ارزق کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی، لیکن کیے بھی کس شان سے تھے کہ جب اس نے تلوار لہرائی اور امام قاسم پہ حملہ کیا تو انہوں نے جو ہے وہ ڈھال پہ روکا، اس سے امام قاسم کے ہاتھ پر زخم آ گیا، لیکن جیسے ہی زخم آیا تو حضرت امام قاسم نے فرمایا اتنا بڑا پہلوان ہے، تجھے جنگ کے اصول یاد نہیں ہے، تجھے تو ذہن کسنا بھی نہیں آتی ہے۔ جیسے اس نے ذہن کی طرف دیکھا، امام نے زوردار وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، یہ منظر ابن سعد نے دیکھا، اس نے کہا اس بچے سے اکیلے لڑو گے تو یہ پورا لشکر صاف کر دے گا، پیاسے ہے تو یہ حال ہے، ایک کام کرو چاروں طرف سے اس کو گھیر لو۔ حضرت امام قاسم کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ہر طرف سے تیر برسائے جانے لگے، تاریخی روایت کے مطابق جب امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیر کر کے تیر برسائے لگے، نیزے مارنے لگے، امام قاسم جو ہے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ ایک تاریخی روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت امام قاسم گھوڑے سے نیچے آئے، آواز دی میرے چچا میری خبر لو۔ امام علی مقام وہاں سے نکل کر جب آپ جو ہے اپنا گھوڑا دوڑانے لگے، اتنے ٹائم میں اتنے وقت میں ان ظالموں نے حضرت امام قاسم کو شہید کر دیا، اور صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ شہید کر کے قاسم کے لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے جیسے کسی چیز کو بار بار مار کر جب مارا جاتا ہے تو وہ چیز کیسے پتلی ہوتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حسین پاک تشریف لائے اور قاسم کا لاشا اس حالت میں دیکھا تو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا اللہ ان کو نامراد کرے جس نے میرے قاسم کا یہ حال کیا ہے۔ مورخ بیان کرتا ہے امام قاسم کو اتنا کچل دیا گیا تھا کہ جس وقت امام حسین قاسم کا لاشا لے کر کے جا رہے تھے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، لیکن قاسم کے پیر زمین پر رگڑ رہے تھے، زمین سے جو ہے وہ رگڑے جا رہے تھے۔ جب بیویوں نے قاسم کا لاشا دیکھا تو قاسم کے لاشے سے چمٹ گئی اور رونے لگے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے۔ اب اپنے دلوں میں جائز مرادیں لیں اور جائز مرادیں لے کر کے پھر دل کے کانوں سے اللہ اکبر حضرت غازی عباس کی شہادت سنیں، باب الحوائج قمر بنی ہاشم کی شہادت سنیں۔ ہمارے یہاں یہ ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے فرمایا ان لوگوں کے نام اور شہادت کو سنتے وقت جو مرادیں دل میں لی جاتی اللہ پوری فرما دیتا ہے۔ ابھی بات یہی ہوئی، امام قاسم شہید ہو کر کے میدان سے لائے گئے، لاشا رکھا گیا۔ ادھر سکینہ نے عباس سے کہا چچا آپ سے جب بھی میں نے جو مانگا آپ نے مجھے عطا کیا، میرے چچا آپ کی سکینہ پیاسی ہے، بھیا علی اصغر پیاسا ہے، چچا تھوڑا سا پانی لا دو، تھوڑا سا پانی لا دو چچا، ہم آپ کے بڑے احسان مند ہیں اور مزید احسان مند رہیں گے، اس لیے کہ میرا بھیا پیاس کی وجہ سے کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی مٹھیوں کو کھولتا ہے، کبھی مٹھیوں کو بند کرتا ہے، چچا تھوڑا سا پانی لا دیں آپ۔ حضرت عباس علمدار نے جو ہے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، 2 لوٹے ہاتھ میں لیے اور اس وقت حضرت امام سے کہا آقا مجھے اجازت دے کہ میں میدان میں جاؤں۔ حالانکہ کئی بار یہ میدان میں لڑ کے جا کے آ چکے تھے، تاریخ میں آتے جا کے آ چکے تھے۔ ابھی اس وقت جناب عباس کہہ رہے تھے، عباس علمدار غازی عباس قمر بنو ہاشم، آقا مجھے میدان میں جانے، مجھے فرات پر جانے دے، سکینہ کی اصغر کی پیاس، بچوں کی پیاس مجھے نہیں دیکھی جاتی۔ امام عرش مقام نے کہا نہیں عباس نہیں، تم جاؤ گے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، تم جاؤ گے تو میرے لشکر کا علم کون سنبھالے گا، تم نے نہیں جانا۔ عباس نے کہا بی بی زہرا کے نام کا واسطہ مجھے نہ روکو، شہزادی سکینہ کو میں محروم نہیں کر سکتا۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عباس کی پیشانی چومی اور چوم کر کے کہا اگر بے سہارا چھوڑ کر جانا ہی ہے تو پھر جاؤ۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس نے ہزاروں کا لشکر دیکھ کر کبھی نہ رویا، ایک جملے نے عباس کو رلا دیا۔ عباس گھوڑے پر بیٹھے، مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، ہاتھ میں تلوار لی اور نکلے۔ ہزاروں کا دستہ فرات کے کنارے پر ہے،
کتے پانی پی سکتے ہیں، سور پانی پی سکتے ہیں، خنزیر سور پانی پیئیں، چرند پیئیں، جانور پیئیں، سب پیئیں، کافر پیئیں، یہودی نصرانی مشرکین سب پیئیں، سب کو اجازت ہے پانی پینے کی۔ کون نہیں پی سکتا؟ ساقی کوثر کے نواسے نہیں پی سکتے۔ پیرا لگا دیا گیا ہے، ہزاروں کا پیرا، ایک قطرہ نہیں دیں گے ان کو، بھوکے پیاسے یہ ہیں، پانی پی لیں گے تو انجام کیا ہوگا؟ عباس نے تلوار چلائی۔ کہتے ہیں جناب عباس کا قد اتنا اونچا تھا کہ وہ اونٹ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ سکتے، جب کھڑے ہوتے تو اونٹ کی پیٹھ پہ ہاتھ۔ عباس 34 سال کی عمر ہے، 26 ہجری میں 4 شعبان کو پیدا ہوئے حضرت عباس، اور اس وقت ان کی عمر 34 سال کی، لیکن اتنی پھرتی سے لڑتے تھے کہ بس میں ان کی زندگی پر اگر گفتگو ہو تو ایک طویل وقت جو ہے وہ انہی کی زندگی بیان کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جب انہوں نے لڑائی کی، لڑتے لڑتے وہ فرات میں پہنچے، گھوڑا لے کر فرات میں پہنچے، اترے، مشکیزہ بھرا، کندھے پہ ڈالا، ہاتھ میں پانی لیا، ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہتے تھے کہ ضمیر نے کہا عباس نبی کے نواسے پیاسے ہیں یہ علی کے بیٹے، لیکن سیدہ فاطمہ کی نسبت سے وہ لوگ نواسے ہیں نا، اسی لیے عباس نے ساری زندگی امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، اور حضرت ام بنین کہتی تھی میں بھی علی کی بیوی ہوں لیکن فاطمہ کی کنیز ہوں، بیوی علی کی ہوں مگر فاطمہ کی کنیز ہوں، اس لیے کہ فاطمہ کی سوکن ہونے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ فاطمہ کو مرتبہ ام بنین کے جملے یہ ہیں کہ کنیز ہوں، اور عباس ساری زندگی حسنین کے بھائی ہونے کا تصور مت کرنا بلکہ کنیز زیادہ ہونے کا تصور کرنا کہ تو بھائی نہیں بلکہ کنیز زیادہ ہے، علی کا بیٹا لیکن کنیز زیادہ، تیری ماں کنیز ہے حسن اور حسین کی امی کی، یہ شان تھی۔ اللہ اکبر، اس خاندان علی وقار کو جس نے جانا اس نے جانا، اے غیروں کا کیا کام کی انہیں جانے، ارے جو ان کو جان لیتے ہیں پھر جبریل جیسے بھی اجازت کے بغیر گھر میں نہیں آتے، ان کو جاننے کا معاملہ ہے، ان کی معرفت کا معاملہ ہے، بلکہ ان کی معرفت جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ اللہ کا ولی بنا دیا جاتا ہے، اسے مقام ولایت عطا کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی معرفت نبی کی معرفت ہے، نبی کی معرفت خدا کی معرفت ہے، اور خدا ہی کی معرفت کو مقام ولایت کہتے ہیں۔ عباس نے کہا آقا میں چلا، اور گئے فرات میں گئے، پانی ہاتھ میں لیا تو سکینہ اور اصغر کی پیاس یاد ہے، کہا کہ نواسے رسول پیاسا ہے، میں کیسے پہ پانی چھوڑ دیا۔ تاریخ میں آتا گھوڑے سے کہا تو پی لے، اس نے بھی منہ ہٹا کر کے گویا کہ کیا اللہ نے مخلوق کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت تھی، کوئی سے کہانی قصہ کہے تو شوق سے کہے ہم عشق کے بندے ہیں، گھوڑے نے بھی پانی نہ پی کر بتایا میں بھی حسینی ہوں۔ مولا عباس غازی عباس ہو جو ہے وہ اپنی سواری پر بیٹھے گھوڑے پر ایڑ لگا دی، شمر لعین نے آواز لگائی خبردار ایک قطرہ بھی پانی خیمے میں پہنچنے نہیں پائے ورنہ کوئی بچ کے نہیں، اب اپنی عورتوں کو بیوہ ہونے سے اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے، پانی مت جانے دو۔ لوگ بڑھ کر آئے، عباس مقابلہ کرتے رہے، ایک ایک وار میں کئی کئی کے ٹکڑے کیے، لیکن پیچھے سے ایک بدبخت آیا، اس نے حضرت عباس کے ایک ہاتھ پر وار کیا، ہاتھ کٹ کے گرا، حضرت عباس نے مشکیزہ دوسرے کندھے پہ ڈالا الٹے ہاتھ کی طرف، اور اسی سے لڑتے بھی رہے، اور اسی میں علم بھی تھا، ایک ہاتھ میں تلوار بھی ہے، علم بھی ہے، اور پیٹھ پہ مشکیزہ تھا۔ دوسرا ہاتھ کاٹا تو مشکیزے کو دانت سے پکڑا اور کٹے ہوئے بازو سے حسین کا علم سنبھالا، کٹے ہوئے بازو سے حسین کا علم سنبھالا، اور جیسے گھوڑا تیزی سے دوڑا رہے تھے کہ میں تو شہید ہوا، لیکن پانی سکینہ تک پہنچے، علی اصغر تک پانی پہنچے، بس ایک بدبخت نے کہا وہ چلا پانی خیمے اہل بیت کی طرف،
کسی نے کہا تیر چلا دو تاکہ مشکیزہ ہی پھٹ جائے، مشکیزے پہ تیر چلا، مشکیزہ پھوٹ گیا، سینے پہ تیر لگا، عباس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، آواز لگائی یا حسینہ یا حسینہ، اے حسین میری طرف دیکھیں، میری مدد کریں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کہتے ہوئے عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ اب تھوڑا اندازہ کریں آپ، جب کوئی بائک چلاتا ہے، بائک اور بائک سے گرتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے یا میں اس ہاتھ پر گروں یا میں اس ہاتھ پہ گروں، اس لیے کہ جو ہاتھ پہ گرتے ہیں ان کو چوٹ کم آتی ہے، اس لیے انسان کبھی اس ہاتھ پہ کبھی اس ہاتھ پہ گرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جس کے تو دونوں بازو ہی پہلے کٹ چکے تھے، کس ہاتھ پہ گرتا عباس؟ حضرت عباس جیسے گھوڑے سے زمین پر آئے، حضرت امام علی مقام علی جدی والی سلام کی چیخ نکل گئی اور آپ جو ہے پیدل دوڑے اور کہنے لگے ہائے عباس، ہائے عباس۔ آپ نے گھوڑا بھی نہیں لیا، پیدل دوڑے۔ جیسے امام جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ عباس کے دونوں بازو کٹے ہیں، پرچم زمین پہ گرا ہوا ہے۔ مولا نے دونوں بازو کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگے اور کہتے تھے آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی، آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کہتے ہوئے مولا حسین حضرت عباس کے پاس پہنچے، عباس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ان کا وجود اپنی گود میں لیا۔ عباس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کے امام نے کہا عباس کوئی تمنا ہو تو پیش کر دو۔ عباس نے کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جانا، آپ کو واسطہ آپ کی امی فاطمہ کا، میرے لاشے کو خیمے، سب کے لاشیں آپ نے خیمے میں جمع کیے، مجھے خیمے میں مت لے جانا، مجھے یہی چھوڑ دے، آپ کو آپ کی امی کا واسطہ۔ امام نے کہا عباس تیرا لاشا دشمن کے حوالے کیسے کر دوں؟ کہا دشمن کے حوالے کر دے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں سکینہ کو منہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے پانی ضرور لاؤں گا۔ میرے آقا حسین جب میرے ہاتھوں کو سکینہ خالی دیکھے گی تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے میرا لاشا یہی چھوڑ دے، کم سے کم جتنی دیر تک کہ میرا لاشا سکینہ کی نظروں سے اوجھل رہے گا اتنی دیر تک سکینہ کو صبر تو رہے گا کہ چچا گیا ہے، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، مایوس تو نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کو یہ کہا اور پھر کہا میری شہادت کی خبر میری سکینہ کو مت دینا ورنہ وہ مایوس ہو جائے گی۔ یہی جملہ آخری تھا اور عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ کہتے ہیں مورخین لکھتے ہیں، علامہ کاشفی نے لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد امام مجبوراً فاطمۃ الزہرا کے واسطے پہ مجبور ہو گئے اور عباس کا لاشا وہیں پر چھوڑ دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کربلا میں شہداء کے سب کے لاشیں ایک ساتھ ہے، لیکن حضرت عباس کا جو ہے وہ مزار مبارکہ کچھ دور پر ہے، یعنی میدان کربلا جہاں تھا، میدان کربلا جہاں تھا وہیں پر جناب عباس کا مزار مقدس بھی موجود ہے۔ حضرت عباس کی شہادت ہو گئی۔ امام حسین جب عباس کی شہادت ہوئی تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر جھکے ہوئے بدن سے چل رہے تھے۔ زینب نے پوچھا حسین کیا ہوا؟ کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ صرف زبان سے نہیں کہا، واقعی اس کا اثر کمر پہ محسوس کیا امام نے۔ امام کہتے ہیں زینب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ سیدہ زینب بھائی سے لپٹ لپٹ کے رونے لگی۔ ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ امام نے کہا زینب چہرے پہ تماچے مت لگانا، ماتم نہیں کرنا، آؤں فگا نہیں کرنا، آؤ بکا نہیں کرنا، تمہیں بہت صبر کرنا ہے۔ اب میں نے جانا ہے میدان کربلا میں اور ان ظالموں سے میں نے جنگ کرنی ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت مولا علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر، ہائے ہائے، ایک میت ہوتی ہے تو کتنے دن تک لوگوں کو دکھ
دکھ ہوتا ہے، ایک میت پہ کتنا دکھ ہوتا ہے. ایک بچہ مر جاتا ہے تو مائیں برسوں یاد رکھتی ہے، ابھی یہ گیا تو ابھی یہ گیا تو ابھی یہ گیا تو ابھی یہ گیا. صبح سے لاشیں اٹھا رہے اور ابھی ہم شبیہ پیغمبر بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، ابا میں بھی جاؤں گا. بس حصول برکت کے لیے چند جملے مولا علی اکبر کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہا ہوں. اللہ میری نوکری اہل بیت کی بارگاہ میں غلامی کی نظر قبول کر لے. پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، بس مختصر اتنا. امام نے کہا تم نہیں جاؤ گے، تم نے نہیں جانا ہے، تم نے نہیں جانا ہے. علی اکبر نے کہا سب شہید ہوں، سب شہادت کے مرتبے پائیں، میں محروم رہوں. ابا مجھے جانے دے، جانے دے، آپ نے، تم نہیں جاؤ گے. کس منہ سے اجازت دو تمہیں؟ ہم شبیہ رسول، تصویر رسول ہو. جب نانا کی یاد آتی ہے تو ہم تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے بعد کس کو دیکھیں گے؟ کہا کہ آپ کے بعد میں نہیں جی سکتا ابا جان، میں آپ سے پہلے جاؤں گا. سب جانتے تھے نا کہ کہاں ان کو قائل کیا جا سکتا ہے، مائل کیا جا سکتا ہے. فوراً علی اکبر نے کہا ابا آپ کے نانا کا واسطہ مجھے جانے دو نا. جیسے بیٹے نے نانا کا نام لیا مولا حسین پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. یہاں پر آپ بھی اور بچوں کے باپ ہو، میں بھی ہوں، اللہ سب کی اولاد سلامت رکھے. بچے گھر سے اسکول کے لیے نکلتے ہیں تو دل کتنا بے چین رہتا ہے. بچے اسکول سے لیٹ آتے ہیں تو گھر والے کتنے بے چین ہو جاتے. 56 سال کا ایک باپ 18 سال کے بیٹے کو سینے سے لگا رہا تھا یہ کہہ کر کہ ٹھیک ہے نانا کا واسطہ دیا ہے جاؤ. ایک باپ جب کسی بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتا ہے 18 تو شادی کا دولہا بنا کے حسین تمہارے صبر کو کس منہ سے سلام کروں. امام حسین اپنے بیٹے کے سر پہ امامہ باندھ رہے، شادی کا نہیں شہادت کا دولہا بنا رہے. المختصر یہ کہ گھوڑے پہ بٹھایا اور کہا کہ جاؤ تمہاری امیوں کو سلام کر لو. 3 بیویاں تھیں کربلا میں، حضرت شہربانو، حضرت رباب، حضرت لیلہ. اور بیویوں حیرت میں دیکھ رہی تھی تصویر رسول کو، شبیہ پیغمبر کو. ایسے میں علی اکبر آخری سلام کرتے ہیں، یہ خون کا ایک ایک قطرہ پوری امت کے سر پر قرض ہے قیامت تک. دین کے لیے کچھ کیجئے، دین کے لیے کچھ کیجئے، دین کو ہلکا مت سمجھیے. آج بھی اللہ کا دین تمہیں آواز دے رہا ہے، دین کے لیے کچھ کیجئے. جان نہیں دے سکتے تو وقت دو، دولت دو، ٹائم دو. امام نے اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنایا، بیویوں کے پاس بھیجا. سیدہ زینب سینے سے چمٹا کر کے رونے لگی، پیشانیوں کو بوسہ دینے لگی. علی اکبر کہتے جلدی کرو، مجھے چھوڑو، جلدی کرو. امام علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا گیا. جیسے علی اکبر آگے بڑھے، پلٹے، بابا کا چہرہ دیکھا. حسین پاک نے کہا علی اکبر واپس آ. پھر وہ واپس آئے. امام نے سینے سے لگایا، رونے لگے. جاؤ اللہ کی امان میں دیا تمہیں. پھر گئے، پلٹ کر بابا کو دیکھا، واپس آ. پھر واپس آئے، سینے سے لگایا، چوما، رونے لگے. کہا جا تجھے اللہ کی امان میں دیا. پھر علی اکبر گئے، واپس مڑ کر کے دیکھا، واپس آ. علی اکبر کہتے ہیں بابا شہادت میں تاخیر کیوں تاخیر ہے؟ آپ مجھے بار بار واپس کیوں بلاتے ہیں؟ امام کہتے ہیں علی اکبر آج تجھے شاید میرے درد کا احساس نہ ہو، تجھے میری محبتوں کا احساس نہ ہو. میرے بیٹے آج حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، تجھے اس کا احساس اس دن ہوتا کہ تیری طرح کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوتا، تیری طرح ہم شبیہ پیغمبر، تیری طرح کوئی تیرا خوبصورت بیٹا ہوتا اور وہ دشمن کے نرگے میں شہید ہونے کے لیے جاتا. تو اس وقت تیرے دل پر جو گزرتی، اس وقت وہ تیرے بابا حسین کے دل پہ گزر رہی ہے. جاؤ. علی اکبر رو پڑے. امام پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے اور اللہ سے کہتے تھے اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے. امام کا وہ شہزادہ
کربلا کی طرف گیا اور آپ نے یہ کہا انا علی ابن حسین ابن علی، میں حسین کا بیٹا علی کا پوتا علی ہوں، علی ابن حسین ابن علی ہوں، اور نحنو اہل البیت اولا بن نبی، ہم اہل بیت ہیں اور ہم لوگ سب سے زیادہ رسول اللہ کے قریبی ہیں۔ یہ کہہ کر کے کہا آؤ میرا مقابلہ کرو۔ مختصر یہ کہ امام علی اکبر نے خوب جنگ کی، سینکڑوں کو قتل کیا، پلٹ کر آئے، کہتے بابا بہت پیاس لگی، بابا بہت پیاس لگی، تھوڑا سا پانی ملے نا میں سب سے لڑ سکتا ہوں۔ امام نے کہا کہ بیٹے پانی تو نہیں دے سکتا، البتہ جب ہمیں پیاس لگتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا اپنی زبان چوساتے تھے، میری زبان چوس دو۔ سوکھ کر کاٹا ہو گئی تھی حسین کی زبان، علی اکبر نے باپ کی سوکھی زبان چوسی اور آخری سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق امام علی اکبر جب دوسری مرتبہ گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، ہزاروں کے لشکر میں گویا کہ حسین کا چاند اس وقت گہن میں آ گیا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور تیروں کی تلواروں کی برسات گویا ہونے لگی۔ ایک بدبخت نے امام علی اکبر کے سینے میں نیزہ ڈالا، نیزہ سینے کو چیرتا ہوا پیٹ کی طرف باہر نکل گیا۔ علی اکبر زمین پر آ گئے اور آواز دی یا اباہو ادرکنی، میرے ابا جی میری مدد کیجئے۔ امام پاک جیسے ہی دوڑے، دوڑنے کے بعد گئے تو دیکھا کہ علی اکبر پیروں کو زمین سے گھسڑ رہے، زمین پہ رگڑ رہے تھے، پیروں کو درد کی وجہ سے پیروں کو زمین پہ رگڑ رہے تھے۔ دل میں مرادیں لیں، علی اکبر پاک کی شہادت سنیں، اللہ اکبر۔ جب پیروں کو زمین پہ رگڑ رہے تھے مولا حسین پہنچے، پہنچنے کے بعد اپنے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس کے بعد پھر بیٹے کا وجود اپنی گود میں لیا، غبار صاف کیا، زلفیں درست کی، اور اس کے بعد جب ٹھنڈے ٹھنڈے والد کے ہاتھ چہرے پہ لگے، آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کیا حال ہے؟ سینہ پکڑ کے کہتے ہیں ابا بہت درد ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہے ابا جی، یہ میرے سینے سے آپ نیزہ نکال دیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں پھر اشقیاء سے جنگ کر سکتا ہوں۔ 56 سال کے باپ نے 18 سال کے بیٹے کا زمین پہ رکھا اور رکھ کر کے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد مولا حسین پاک نے جیسے ہی جو ہے وہ نیزہ نکالا، ابن عساکر کہتے ہیں کہ نیزے کی نوک پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا۔ حسین نے بیٹے کے دل کا ٹکڑا جیسے ہی نیزے کی الی پہ دیکھا، اللہ اکبر، امام علی مقام نے جیسے ہی بیٹے کے دل کا ٹکڑا نیزے کی الی پہ دیکھا، ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر تک حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے تھے، لیکن جیسے ہی نیزے کی الی پہ بیٹے کے دل کا ٹکڑا دیکھا، اسی سیکنڈ میں حسین پہ غم کا وہ پہاڑ ٹوٹا کہ امام علی مقام کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے جب علی اکبر کا لاشا حسین کے ہاتھوں میں دیکھا تو کہنے لگی شیر بانو، بھیا پہ وہ غم ٹوٹا کہ بیٹے کی شہادت کے صدمے نے میرے حسین کو بوڑھا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد بھی علی اکبر کی شہادت بھی تھی، بیویاں لپٹ لپٹ کر شہداء سے رو رہی تھی، آئیں بھر رہی تھی، اب سسکیاں بلند ہو چکی تھی۔ ایسے میں امام کہتے ہیں اب دیر نہ کرو، مجھے جانے دو، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ امام تیاری کرنے لگے، نانا کا امامہ سر پہ باندھنے لگے، پٹکا، اللہ اکبر، جعفر تیار کا، اللہ اکبر، جعفر تیار چچا کا پٹکا باندھنے لگے، ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں لینے لگے۔ اس وقت جو ہے اللہ اکبر بی بی زینب آئی، ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ لے کر کہنے لگے بھیا آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، مجھے
بغیر ماں اور بغیر باپ کا ہونے کا احساس ہونے نہیں دیا۔ ایک بات مانو، یہ بچہ روتے ہوئے بے ہوش ہوتا ہے، اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ میرے بھیا جا کر کے اس بچے کے لیے کچھ پانی مانگ لو۔ امام نے کہا میرے گھر کی ریت مانگنا نہیں ہے، بی بی زہرا کا واسطہ، امی کا واسطہ، چلے جاؤ، یہ بچے کو تو پانی وہ پلا، سب سے چھوٹا ہی اسے پلا دیں گے۔ مختصر یہ امام نے علی اصغر کو ہاتھ میں لیا، ان کے پاس گئے، بس اختصار سے شہادتیں پڑھ رہا ہوں، کوئی تفصیل نہیں۔ امام نے علی اصغر کو ہاتھ میں لیا اور آستین کا جو ہے وہ دھوپ سے سایہ کیا، آستین کا سایہ کیا، اور ان کے پاس لے جا کر کے کہا دیکھو یہ 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے، میں نے بیعت کا انکار کیا، اس نے تو کچھ نہیں کیا نا، اس کو چند قطرے پانی پلا دو، یہ نبی کے نواسے کا بیٹا ہے۔ ایک بدبخت نے کہا حسین ابھی اس بچے کو لائے ہو، پھر کسی اور کو لاؤ گے، پھر کسی اور کو لاؤ گے، ہم پانی پلاتے رہیں گے۔ ایک پلید نے کہا نقل کفر کفر نہ باشد، اس نے کہا سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، اور اس نے بدبخت نے پانی دینے سے انکار کیا۔ عمر بن سعد پلید نے اور شمر نے حرملہ بالکاہل سے کہا کہ حسین کو بیٹے کے رونے کا بڑا احساس ہے، اس لیے ایک کام کرو، اس کے بیٹے پہ ایسا تیر چلاؤ کہ اس کا بیٹا کبھی نہ روئے۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت علامہ عبدالسلام رضوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 2 قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک انسانوں پہ چلانے کا اور ایک گھوڑوں پہ چلانے کا، اور گھوڑوں پہ چلانے میں بھی 2 قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک کو 1 نوک ہوتی تھی گھوڑے پہ چلانے، اور ایک کو 3 نوک ہوتی، ایک تو گھوڑے پہ چلانے کا تیر، اور اس میں سے ایک کو 1 نوک ہوتی تھی گھوڑے پہ چلانے کی، اور ایک کو 3 نوک ہوتی تھی۔ 3 نوک والا تیر حرملہ بالکاہل نے یہ کہہ کر کے ہنستے ہوئے چلایا حسین بچے کے رونے کا اتنا احساس ہے، یہ لے آج کے بعد تیرا بچہ کبھی نہیں روئے گا۔ وہ تیر چلا، 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کی عمر کیا ہوتی؟ میرے ملک کے مشرکین بھی 6 مہینے کے بچوں پہ رحم کرتے، کافر بھی 6 مہینے کے بچوں پہ رحم کرتے۔ میں نے ٹرینوں میں بسوں میں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب بسوں میں روتے ہیں تو ہندوستان کے کافر مسلمان عورتوں سے کہتے ہیں کہ سسٹر کوئی تکلیف ہو تو بتائیں ہم تمہاری مدد کریں۔ 6 مہینے کے معصوم بچے، وہ بھی کون سا بچہ جن کے نسب میں کوئی شک نہیں، جن کے خاندان میں کوئی شک نہیں۔ لوگ کہتے کربلا بیان کریں، لوگ کہتے کربلا بیان کریں، ہم کہتے کس منہ سے بیان کریں؟ کیا اللہ کے دین کے لیے قربانی ہے؟ لوگوں نے تو اللہ اکبر، کسی نے مال دیا تو جان نہیں دی، جان دیا تو گھر نہیں دیا۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں، گھر بھی قربان کیا، دولت بھی قربان کی، جان بھی قربان کیا، صرف اس لیے کہ نانا کا دین محفوظ ہو جائے، نانا کے دین کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ اکبر، سنیو یہ اپنے آقاؤں کی قربانی یاد رکھو، اپنی نسلوں میں یہ قربانی منتقل کرو، بتاؤ کہ جب دین پہ وقت آئے تو 6 مہینے کا بچہ بھی دیکھا نہیں جائے گا، وہ بھی قربان کر دیا جائے گا۔ امام پاک کے 6 مہینے کے بچے پر 3 نوک والا تیر چلا، حلق کو چیرتا ہوا، چونکہ گود میں تھے، حلق کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ہر سال یہی داستان ہوگی، یہی سننا ہوگا، لیکن جب یہ سنیں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، نجات ہوگی، محبتوں کا اظہار ہوگا، تقدیروں کا تبادلہ ہوگا۔ امام کے بازو میں جب وہ تیر پیوست ہوا تو امام نے وہ تیر ابھی تھوڑی دیر پہلے 18 سال کے بیٹے کے سینے سے ایک نیزہ نکالا، اور ابھی کچھ منٹ ہی گزرے ہیں کہ امام نے جو ہے اپنے بیٹے کے 6 مہینے کے بچے کی گردن سے حلق سے تیر نکالا، جیسے تیر نکلا خون کی پھوار نکل پڑی۔ امام نے جلدی سے اس کو ہاتھ میں سمیٹا، چاہتے ہیں آسمان پہ اچھالنا، غیب سے آواز آئی اگر آسمان کی طرف اچھالو گے
قیامت تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے. زمین پہ ڈالنا چاہ، آواز آئی قیامت تک اناج نہیں اگے گا. امام نے وہی اپنے چہرے پہ مل لیا. اللہ تو گواہ رہنا، قیامت میں حسین اسی حالت میں آئے گا تیری بارگاہ میں، تیری عدالت میں، اپنی آل کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے اسی انداز سے آئے گا. امام نے چہرے پہ خون ملا اور اس کے بعد 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کے کہا 18 سال کی قربانی قبول کر لی ہے، 6 مہینے کی یہ معصوم سی قربانی بھی قبول کر لے. جیسے امام آ رہے تھے بیویاں باتیں کر رہی تھی، دیکھا ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچے کو پانی دے دیں گے. دیکھو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے. زینب آگے بڑھی، ہاتھ پھیلائے، بھیا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچے کو پانی دے دیں گے. کہا ہاں میری بہن تیرے بچے کو پانی تو مل گیا، لیکن الحمدللہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی مل گیا. اب دل پہ ہاتھ رکھو، کلیجے تھامو، اب نواز رسول کی باری ہے. امام علی مقام سر پہ امامہ باندھ چکے ہیں، تیاری کر چکے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں. بے ہوش زین العابدین کو دامن کی ہوا دی جاتی ہے. امام زین العابدین ہوش میں آتے ہیں. ابا سارے خیمے خالی ہو گئے، اب جانے دینا اپنے زین العابدین کو. نہیں میرے بیٹے، تجھے واسطہ ہے تیرے نانا کا، تیرے دادا کا، تیری دادی کا، تو نے نہیں لڑنا ہے. شہادت قبول، پروگرام قبول، تمہاری مرادیں بھی قبول. مالیگاؤں والوں، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے. اللہ تمہیں کبھی کسی غم میں رونا نصیب نہ فرمائے. اللہ کبھی کسی بلا میں مبتلا نہ فرمائے. اگر آپ بیٹھے رہیں گے تو شہادت پڑھ دوں گا. سب بیٹھ رہے ہیں، کوئی اٹھے گا نہیں تو شہادت پڑھوں گا. ذرا ہاتھ اٹھا لے، مجھے بتا دے. ہاں مجھے پتا ہے، درود شریف پڑھ لے. مجھے پتا ہے تم کربلا والے ہو. یہ ہلکی سی بارش ہو رہی ہے، اس سے بڑی بھی ہوگی تو نہیں جاؤ گے، مجھے پتا ہے. بس بات مکمل کر رہا ہوں، توجہ دے. امام زین العابدین کا تم نے نہیں لڑنا اس لیے کہ تم سے ہی امام پیدا ہوں گے، تم سے ہی حسینی نسل چلے گی. پھر میرے امام نے سینے سے لگایا، اور وہ جو علوم تھے، وہ علوم جو رسول اللہ کے سینے سے علی پاک کے سینے میں آئے، علی پاک کے سینے سے حسین پاک کے سینے میں آئے تھے. حسین پاک نے اپنے سینے کے علوم انڈیل دیے امام زین العابدین کے سینے میں. آپ نے سنا نا، میں نے آپ کو اس سے پہلے کی نشستوں میں بتایا کہ بعض علوم اہل بیت کے لیے مخصوص ہے. وہ علوم اور کسی کو نہیں دیے جاتے، خاندان نبوت کے سوا اور کسی کا حصہ نہیں ہوتے. کبھی کوئی بندہ اس منصب پر آ جائے تو پھر ان کے سامنے وہ کھولے جاتے ہیں، ورنہ اس راز کو اہل بیت تک محدود رکھا جاتا ہے. بلکہ علامہ جامی نے بھی اس کا ذکر کیا، میں اکیلا نہیں ہوں اس میں. جامی نے اس کا ذکر کیا، پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کا ذکر کیا، سینے سے لگایا، اپنا جانشین بنایا. امام زمن نے اپنا نائب امام زین العابدین کو بتایا اور کہا کہ بیٹا میرے بعد بہت دکھ سہو گے، قافلے آل ابا کے تم رہبر و سالار رہو گے، ان کو سنبھال کر مدینے لے جانا. اور تم نے سب دیکھا ہے جب نانا کے پاس پہنچنا، ساری داستان سنانا، نانا سے میرا سلام کہنا اور کہنا نانا جس حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر تم نے حسین کو پالا تھا، اس حسین نے کندھوں پہ بیٹھنے کا حق ادا کر دیا. پوری داستان سنانا، نانا کو سلام کہنا، ماتم نہیں کرنا، شکوے نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنا، صبر سے کام لینا. یہ وصیتیں کی. چلنے لگے. زینب سیدہ نے کہا بھیا رکو. ایک گٹری کھولی، گٹری کھول کر کہیں پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، دوپٹہ نکال کر کے کہا ایسے پہچانتے ہو بھائی بہن زاروں قطار رونے لگے. ہاں امی کا دوپٹہ ہے نا. شب وصال امی نے یہ دوپٹہ مجھے سونپا تھا، کہا تھا زینب کربلا میں جانا تو اسے ساتھ لے جانا. میرا حسین جب اکیلا بچے گا، کوئی نہیں ہوگا، میرا یہ دوپٹہ اس کے کندھوں پہ رکھ دینا.
تاکہ حسین یہ سمجھے کہ وہ اکیلا نہیں جا رہا ہے، ماں کے آنچل کے سائے میں جا رہا ہے۔ جس بیٹے کے سر پہ ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بھیا یہ دوپٹہ اپنے کندھوں پہ رکھ لو۔ بی بی کا دوپٹہ کندھے پہ رکھا۔ سیدہ سے امام نے فرمایا مجھے پتا ہے بہت دکھ اٹھاؤ گی۔ زینب نے اپنے بھائی کو الوداع کہا۔ بیویوں نے آخری مرتبہ اپنے سہاگ کو، اجڑتے ہوئے سہاگ کو سلام کہا۔ استاذ زمن حضرت حسن بریلوی کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت سہاگ اجڑ رہا ہے۔ بیویاں حسرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ دونوں بہنیں زینب اور ام کلثوم روتے روتے بے حال ہے۔ ایسے میں امام نکلتے ہیں، سکینہ لپٹ جاتی ہے، لپٹ کے کہتی ہے بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ آپ بھی جا رہے ہیں بابا؟ بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بھی موت کا جام پینے جا رہے ہیں بابا؟ امام نے کہا ہاں بیٹی، جس کے سب ختم ہو جائیں پھر وہ موت کا جام نہ پیے تو کون بھی کیا پیے؟ معصوم سی سکینہ نے کہا بابا آپ ایک کام کریں نا، ہمیں وہاں جانے سے، آپ میدان میں جانے سے پہلے ہم سب کو نانا کے شہر میں بھیج دیجئے تاکہ ہم لوگ ظلم سے بچ جائیں بابا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد وہ ہمیں تماچے ماریں گے، ہمارے خیمے لوٹیں گے بابا، وہ ہماری چادریں لوٹیں گے۔ امام نے کہا بیٹی تم جو کہہ رہی ہو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، لیکن میری بیٹی نانا کا دین آواز دے رہا ہے، تمہارے چہرے پہ تماچے تو دیکھ سکتا ہوں، نانا کے دین کو اجڑتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کے بیٹی کو سہارا دیا، سیدہ زینب کے پاس کیا اور پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھے۔ مورخین نے لکھا ہے وہ گھوڑا امام حسین مدینہ منورہ سے سنبھال کر لائے تھے، اس گھوڑے کو اللہ کے نبی نے امام حسین کو عطا کیا تھا۔ حسین کربلا میں اس گھوڑے پہ بیٹھے، یہ بھی مورخین نے لکھا ہے، یہ بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اٹھنی پہ بیٹھے تھے، الگ الگ روایتیں، لیکن یہ روایت مجھے زیادہ پیاری لگتی ہے کہ نانا کے گھوڑے پہ بیٹھے۔ تو زینب نے کہا بھیا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ جب کوئی جنگ میں جاتا ہے تو اس کی رکاب تھامی جاتی ہے اور اس کو الوداع کیا جاتا ہے۔ آج تو کوئی مرد ہی نہیں بچا جو تیری رکاب تھا۔ معراج پہ نانا گئے، سواری پہ بیٹھ رہے تھے تو جبریل نے رکاب تھامی۔ نانا علی جاتے تھے تو حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے تو حسین رکاب تھامتے تھے۔ اب حسین جا رہا ہے، افسوس زہرا کے جائے کی رکاب تھامنے والا اب کوئی نہیں ہے، لیکن گھبرانا نہیں حسین، ابھی تیری بہن زندہ ہے۔ زینب تیری عظمت کو سلام، تو نے مردوں سے بڑا کردار ادا کیا ہے، تو نے مردوں سے بڑی ہمت دکھائی ہے، تو علی کی بیٹی ہے، تو نے علی کی بیٹی کا بیٹی ہونے کا حق ادا کیا ہے تو نے۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کی زمین پر کہ اگر ہمیں کوئی تانا دیتا ہے کہ آپ کے یہاں بیٹی صرف برتن دھلنے والی اور جھاڑو دینے والی ہے، میں کہوں گا تم نے دوسری بیٹیاں دیکھ کر یہ سمجھا ہے، اگر تم زینب کو پڑھ لیتے تو کم سے کم یہ تانا تم مسلمانوں کو کبھی نہ دیتے کہ بیٹی گھر میں جھاڑو اور برتن کرنے والی ذات کا نام ہے۔ ہمارے یہاں بیٹی زینب ہے۔ زینب، اگر ایک زینب کا کردار پیش کر دوں، زینب کیا ہے؟ کربلا سے حسین کی پشت کی ریڑھ کی ہڈی بن کر چلنے والی کو زینب کہتے ہیں، حسین کے آنسو پوچھنے والی کو زینب کہتے ہیں، حسین کی رکاب تھامنے والی کو زینب کہتے ہیں۔ حسین جب حوصلہ گویا کہ ہارنے لگتے ہیں اس کو حوصلہ دینے والی کو زینب کہتے ہیں۔ چادریں چھن جانے کے بعد بھی آبرو کے تحفظ دینے والی کو زینب کہتے ہیں، اور پھر زندان کے اندر کھڑے ہو کر
باپ کے لہجے میں خطبہ دینے والی کو زینب کہتے ہیں، بڑے بڑے مردوں کو لاجواب کر دینے والی کو زینب کہتے ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑی آنے کے بعد بھی لوگوں کو اسلام کی جرأت عطا کرنے والی کو زینب کہتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے والی کو زینب کہتے ہیں، یزید جیسے چرب زبان پلید کو لاجواب کر دینے والی کو زینب کہتے ہیں، حسین کے بعد ہاتھ میں خنجر لے کر اہل بیت کو تحفظ دینے والی کو زینب کہتے ہیں، نیزے پہ بھائی کا سر دیکھ کر کے صبر کرنے والی کو زینب کہتے ہیں، اہل بیت کی آبرو کو تحفظ دینے والی کو زینب کہتے ہیں۔ حسین کربلا میدان مدینے سے نکل کر کربلا آئے، کربلا رک گئے حسین، لیکن سالار قافلہ مدینے سے بن کر زینب نکلتی ہے اور سالار قافلہ بن کر مدینہ منورہ تک قافلہ پہنچاتی ہے۔ حسین کی بڑی قربانی ہے، لیکن زینب نے وہ صدمے سہے ہیں، اس لیے کہ حسین رستے میں رک گئے، گھر تک جو پہنچاتی ہے اسی کو زینب کہتے ہیں، نانا تک جو کربلا کی داستان سناتی ہے اسی کو زینب کہتے ہیں، اسلام کی امانتوں کو جو گھر تک لے جاتی ہے اسے زینب کہتے ہیں۔ خیمے میں حسین کے گھر کے خیمے میں صرف زین العابدین نہیں جل رہے تھے، اماموں کا باپ جل رہا تھا یا امامت جل رہی تھی، اس امامت کو کندھے پہ اٹھا کے لانے والی کو زینب کہتے ہیں۔ کسی نے اتنا بڑا کام نہ کیا جتنا کام علی کی بیٹی نے کیا ہے۔ اگر زینب نے ایک زین العابدین کو نہ بچایا ہوتا تو دنیا نے نہ زین و باقر کو دیکھا ہوتا، نہ جعفر کو دیکھا ہوتا، نہ موسیٰ قاسم کو دیکھا ہوتا، نہ علی رضا کو دیکھا ہوتا، نہ تقی کو دیکھا ہوتا، نہ نقی کو دیکھا ہوتا، نہ حسن عسکری کو دیکھا ہوتا، نہ عبد القادر جیلانی کو دیکھا ہوتا، نہ معین الدین اجمیری کو دیکھا ہوتا، نہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا ہوتا، نہ نظام الدین کو دیکھا ہوتا، نہ شاہ برکت اللہ کو دیکھا ہوتا، نہ وارث دیوا کو دیکھا ہوتا، نہ آل رسول احمدی کو دیکھا ہوتا، نہ مخدوم اشرف جہانگیر سمدانی کو دیکھا ہوتا، نہ عبد الرزاق نور العین کو دیکھا ہوتا، نہ علی حسین اشرفی کو دیکھا ہوتا، نہ مہندی کو دیکھا ہوتا۔ سارے سیدوں کو ایک زینب زندگی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، زینب کو خراج پیش کروں تو کس منہ سے کروں؟ ایک عورت نے نبی کی ساری نسل کو حیات نو عطا کر دیا ہے۔ ایک عورت نے، ہمارے یہاں عورت یہ ہے، ہمارے یہاں عورت یہ ہے۔ عبد القادر جیلانی ہمارے دین کی حقانیت کی دلیل ہے، لیکن وہ بھی تو حسنی حسینی سید ہے۔ معین الدین اجمیری بھی تو حسینی حسنی، یہ سیدوں کو زندگی ملی ہے زینب کی وجہ سے، زینب کی ہمت کی وجہ سے۔ پتا چلا ایک عورت ہمت کر لے، ایک عورت ہمت کر لے۔ وقت ہو گیا ہے، میں شہادت جلدی سے پڑھ دوں۔ سیدہ نے کہا تیری بہن ابھی حیات ہے۔ امام کو سوار کیا، امام میدان میں گئے، امام نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد امام نے فرمایا اب بھی دین کی طرف آؤ۔ حسین کو جان سے پیار نہیں، حسین کو نانا کے دین سے پیار ہے۔ اب بھی دین کی طرف آؤ، میں تم سب کو معاف کر دوں گا۔ علی اکبر کا خون معاف کروں گا، قاسم کا خون معاف کروں گا، علی اصغر کا خون معاف کروں گا۔ میرے نزدیک میری اولاد کے خون سے بڑھ کے اللہ کا دین ہے۔ اگر اب بھی تم دین کے حامی بن جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن یزید کو چھوڑ دو۔ یزید شرابی ہے، یزید دین کا مذاق اڑانے والا ہے، یزید شریعت مٹانے والا ہے، چھوڑ دو یزید کو، چھوڑ دو۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا حسین دیر نہ کرو، وقت بہت ہو چکا ہے، دیر مت کرو امام کی طرف۔ وہ آئے، امام لڑتے رہے، امام فرات پر پہنچے۔ شیر خدا کا شیر جھپٹ رہا تھا، لڑ رہا تھا۔ فرات پہ پہنچے، جیسے ہی ہاتھ میں پانی لیا پیچھے سے آواز آئی حسین تمہارے خیمے لوٹے جا رہے ہیں۔ امام نے پانی چھوڑا، اللہ کو یہ منظور تھا۔ خیموں کی طرف گئے تو پتہ چلا کہ جھوٹ بولا گیا۔ البتہ امام پھر میدان میں آئے، لڑتے امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اتنے زخم آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 73 زخم آئے، بعض کہتے ہیں 134 زخم آئے۔ نبی پاک کا نواسہ تیروں سے چھلنی ہوا،
گھوڑے سے زمین پہ آیا، جیسے گھوڑے سے امام پاک زمین پہ تشریف لائے۔ عاشورہ کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، پورا وجود خون سے لہو لہان تھا۔ امام جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، جو ممبر کے قریب ڈگمگاتا تھا تو رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر سنبھال لیتے تھے۔ جب وہی حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، آقا کے دل پر، بی بی زہرا پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسے زمین پر آئے، امام علی مقام زمین پر گرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ آئے امام کا سر کاٹنے کے لیے، ہاتھ کانپ گئے۔ امام نے فرمایا رکو رکو، ظہر کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ شمر سینے پہ بیٹھ گیا، تلوار اٹھائی اور امام کو جیسے قتل کرنے لگا۔ امام نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لینے دو، نماز کے بعد پھر جو چاہنا کر لینا۔ امام جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں، ان بدبختوں نے سر سجدے سے اٹھانے اور نماز مکمل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ سنان بن انس نے، شمار لہین نے، اس طریقے سے اور بھی بدبختوں نے، سب نے مل کر ایک تلوار سے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت جو دلہن بن کر کے کھڑی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور امام سے گلے لگ گئی۔ جیسے امام کی شہادت ہوئی، امام کا سر تن سے جدا ہوا، اسی وقت سورج کو گرہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ایک آندھی چلی جس میں خون برسا، ایسا لگا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ سب صاف ہو گیا اور جیسا کہ ویسا ہو گیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔